लो बेटा तुम्हारी बिरयानी आ गई। सायरा बेगम ने बिरयानी की ट्रे इसके सामने रखी। वो जानती थीं कि एक प्लेट से इनकी बेटी का कुछ नहीं बनने वाला था। मामा, ये बीमार बनकर फालतू में सबसे खिदमतें करवा रही है। सुबह नानू ने इसके लिए कड़ी और निहारी भिजवाई थी और अब आप इसके लिए बिरयानी बनाकर लाई हैं। हमें तो कोई पूछता भी नहीं है, बासिल ने जलकर कहा। हाँ वाकई मेरे बेटे को तो कोई पूछता ही नहीं है। वो अलग बात है कि हर चीज में तुम आधा हिस्सा बड़े ध्यान से बांटते हो। हाँ तो जब मुझे मेरा हक नहीं मिलेगा तो मुझे आवाज उठानी पड़ेगी। अगर तुम बाज नहीं आए ना तो तुम्हारी आवाज के साथ साथ मैं तुम्हारा गला भी दबा दूंगी। एक हाथ अभी मेरा सलामत है। अमसाल का इशारा इसकी प्लेट की तरफ था जहां वो बड़े इन्हमाक से बिरयानी और बोटियों का पहाड़ बनाने में मसरूफ था। खबरदार जो तुम दोनों ने कोई फैलावा डाला और बाजिल तुम बहन को भी खिलाओ, मैं जरा तुम्हारे बाबा को चाय दे दूं। सायरा बेगम कहती बाहर निकल गई। हाँ याद आया, ये तुम्हारे और जरवा के बीच क्या चल रहा है? कुछ नहीं यार, वो कुछ दिन पहले मेरे पास आई थी कि इसे भी यूनी में एडमिशन लेना है तो आदिल भाई से परमिशन दिलवाने में इसकी हेल्प करें। अच्छा, और ये मोबाइल का क्या चक्कर है और तुम इससे राब्ते में क्यों थे? वो कह रही थी कि इसे भी मोबाइल रखने का शौक है मगर आदिल भाई रखने नहीं देते तो मैंने इसे ला दिया। ले तो नहीं रही थी मगर मैंने कहा कि ये मैं नहीं, ये लेने दिया है। कोई पूछे तो तुम्हारा नाम ले दे। और जहां तक रही राब्ते की बात तो उस दिन मैंने तुम्हें कॉल की थी लेकिन तुम्हारा नंबर ऑफ जा रहा था तो मैंने इससे कहा कि तुमसे बात करवा दे। अच्छा बस, और तो कोई बात नहीं? अमसाल ने इसे परखती नजरों से देखा। नहीं, और क्या बात होगी भला? सही, मुझे ना तुम्हें कुछ बताना था। वो कुछ दिन पहले बाबा की फुप्पो आई थी जरवा का हाथ मांगने अपने पोते के लिए। अमसाल ने सरसरी अंदाज अपनाया। अच्छा। हाँ, अमसाल ने सर हिलाया। वैसे यले मैं कह रहा था कि क्यूट और मासूम सी है। आगे तुम देख लो। बाजिल ने इधर उधर देखते हुए कहा तो वो खिलखिलाकर हंसी। अंदर आते शहरियार ने मोहब्बत से इसे देखा था। क्या बात है भाई, मेरे शहजादे क्यों हंस रहे हैं? भाई आपका ये वाला शहजादा कहता है कि वो अब जवान हो गया है, इसलिए इसका कुछ सोचा जाए और मेरा भी यही ख्याल है कि कुछ सोच ही लेना चाहिए। हाँ, इसके लिए सोचो और मेरा किसी को ख्याल भी नहीं। अगर तुम लोगों को याद हो तो मैं 5 साल बड़ा हूँ मगर यहाँ किसी को फिक्र नहीं है। दो करवा कर बैठे हैं और तीसरा तैयारी में है। उदैद ने काफी का मग इनके सामने रखते हुए जले दिल के पोले फोड़े। मैंने तो उस दिन कहा था कि सिद्रा आपी के बारे में सोच लें, खूबसूरत होने के साथ साथ समझदार भी हैं और आपके गुस्से को भी झेल लिया करेंगी। यले, मैंने कब गुस्सा किया है भला? उदैद ने इसकी आंखें इसे आंखें फाड़ कर देखा। क्यों, उस दिन डॉक्टर पर चीखे नहीं थे? सच्ची बताऊं तो मैं भी बहुत डर गई थी। हो के अमसाल, और डर गई थी? मैं मान ही नहीं सकता। बाजिल ने नफी में सर हिलाया। तुम्हें नहीं पता, उस दिन ये सुर्ख आंखें और सख्त चेहरा लिए कोई वैम्पायर ही लग रहे थे। मुझे लगा मैं नहीं बचती, हार्ट अटैक से ही मर जाना है मैंने। अल्लाह ना करे। तीनों के मुंह से बेसबक निकला था। अमसाल खिलखिलाकर हंसी। वाह भाई, क्या टाइमिंग है। अच्छा भाई, एक बात बताओ। उस दिन वहां एक नर्स इसे काफी देर से ताड़ रही थी। जैसे ही इनका गुस्सा देखा बेचारी दबे पांव खिसक गई। सिचुएशन कोई भी हो, तुम्हारी नजरें हर तरफ घूम रही होती हैं। शहरियार ने इसे चित लगाई। अच्छा चलें, 10 बज गए हैं, जाके सो जाएं। अमसाल ने उदैद और शहरियार के चेहरे पर थकावट देखते हुए कहा। नहीं, हम लोग यहीं सोएंगे। हरगिज नहीं, आप तीनों में से कोई भी मेरे कमरे में नहीं सोएगा। मुझे ये मेरा कमरा कम और फुटपाथ ज्यादा लगता है जहाँ जगह जगह फकीरे सो रहे होते हैं। अपने अपने कमरों में जाएं और सुकून से लंबी तान कर सो जाएं। नहीं बच्चे, तुम्हें रात में किसी चीज की जरूरत ना हो इसलिए हमारा यहाँ होना जरूरी है। बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप उठें, चलें। सारा दिन के थके आप रात को भी सुकून नहीं करेंगे। अमसाल इसको बाजू से पकड़कर खींचते हुए बाहर ले गए। पीछे वो दोनों मुंह खुले इन्हें देख रहे थे। कितनी तोता जशम लड़की है। ये कैसे एक दूसरे से लाड कराते हुए हमें ऐसे नजरअंदाज कर गई है जैसे हम यहाँ हो ही ना। उदैर ने मुंह बनाया। हमारी बेइज्जती नहीं होगी। उदैर ने बाजिल के कंधे पर सर रखा।
کوئی نہیں، تم فیل مت کرو، بازل نے اسے حوصلہ دیا۔ چلیں بھائی، گڈ نائٹ، سو جائیں، میں ذرا انہیں بھی گڈ نائٹ کہہ لوں۔ امسال مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف پلٹی۔ تم لوگ ابھی تک گئے نہیں؟ چلو نکلو یہاں سے، میرے سونے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ امسال نے چٹکی بجاتے ہوئے انہیں دروازے کا راستہ دکھایا۔ یلے ادید نے صدمے سے دیکھا۔ کیا یلے، چلو چلو شاباش۔ وہ دونوں منہ لٹکائے باہر کی طرف بڑھے تو امسال انہیں روک کر باری باری دونوں کے گلے لگی اور گال چومے۔ ابھی پوری طرح سے خوش بھی نہیں ہوئے تھے کہ امسال نے انہیں پوری قوت سے دھکا دیا اور وہ کمرے سے باہر کوریڈور میں جا گرے۔ شب بخیر، امسال نے دروازے کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر ہاتھ ہلایا۔ کوریڈور ایک دم قہقہوں سے گونج اٹھا تھا۔ سامنے مصطفی شاہ، عادل، عائشہ اور شہریار کھڑے تھے۔ پتر، ایسی شب بخیر میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھی اور سنی ہے، مصطفی شاہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیا یار دادا جان، آپ بجائے ہمیں اٹھانے کے ہنس رہے ہیں، اور آپ لوگ یہاں کر کیا رہے ہیں؟ ادیت کراتے ہوئے اٹھا اور ہاتھ دیے کر بازل کو بھی اٹھایا۔ پتر، ہم تو ہال میں بیٹھے تھے، شہریار نے ہمیں بلایا کہ آئیں، آپ لوگوں کو گڈ نائٹ کہنے کا انوکھا انداز دکھاتا ہوں۔ چلو آپ جاؤ، سو جاؤ، میری طرف سے بھی گڈ نائٹ۔ کہتے ہوئے وہ نیچے اتر گئے۔ یہ آپ طوطا مینا کی جوڑی کیوں کھڑی ہے یہاں؟ امسا شہریار کی طرف گھومی، جہاں عائشہ شہریار سے ایک قدم کے فاصلے پر کھڑی تھی۔ بیوی ہے میری، کسی کو کوئی پرابلم ہے؟ شہریار نے عائشہ کے کندھے پر اپنا بازو لپیٹا تو وہ سٹپٹا کر رہ گئی۔ اوہ، خیال سے اس کا بھائی کھڑا ہے یہاں۔ امسال نے آنکھیں گھماتے ہوئے عادل کی طرف اشارہ کیا۔ کہا نا بیوی ہے میری، شہریار نے جتایا۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، مگر تھوڑا سنبھال کر کہ عنقریب آپ کی یہ زوجہ محترمہ بے ہوش ہونے والی ہیں۔ امسال نے عائشہ کی غیر ہوتی حالت پر چوٹ کی۔ عائشہ نے ہاتھ ہٹانا چاہا مگر شہریار نے گرفت مضبوط کر دی۔ بھائی، مجھے نہیں پتا، مجھے بھی بیوی چاہیے۔ بازل نے نیچے بیٹھتے ہوئے ایڑیاں رگڑیں۔ کس دکان سے اور کون سا برانڈ چاہیے؟ ہم ابھی لا دیتے ہیں اپنے بھائی کو۔ امسال نے دروازے سے ٹیک لگاتے ہوئے اسے پچکارا۔ کہیں سے بھی لا دو، کوئی سا بھی لا دو، بس لا دو، بازل نے بچوں کی سی معصومیت سے کہا۔ رکو، میں تمہیں لا دیتا ہوں۔ شہریار اس کی طرف بڑھا تو اس نے اٹھ کر بھاگنے میں ہی عافیت جانی۔ چلو اب سو جاؤ، تم لوگوں کا آج کا کوٹا پورا ہو گیا ہے، شہریار نے کہا تو سبھی سر ہلاتے ہوئے اپنے اپنے کمروں کی طرف بڑھے۔ ویسے کیا خیال ہے آج میں نہ رک جاؤں تمہارے پاس؟ عادل نے جھک کر امسال کے کان میں سرگوشی کی تو اس نے اسے گھورا۔ اے ایس پی صاحب، گڈ نائٹ۔ ادید اور بازل پھر ٹپکے تھے، وہ جلدی سے پیچھے ہٹا۔ ہاں ہاں گڈ نائٹ، عادل نے ہاتھ جھلاتے ہوئے گویا جان چھڑانی چاہی۔ تو چلو چلتے ہیں پھر، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ سونا نہیں ہے؟ ادید نے شرارت سے اس کا ہاتھ پکڑا اور کھینچتے ہوئے اسے اس کے کمرے میں لے جا کر چھوڑا۔ گڈ نائٹ، دونوں نے یک زبان ہو کر کہا اور جھپک سے باہر نکل گئے۔ پیچھے وہ دانت پیس کر رہ گیا۔ ایکسیڈنٹ کو تقریباً 15 روز گزر چکے تھے۔ اس کے لاک واویلا مچانے پر بھی شہریار نے 10 گارڈز اس کے ساتھ ہر وقت کے لیے تعینات کر دیے تھے۔ یونی میں بھی راشد شاہ کی مدد سے اس نے سارے گارڈز کو یونی میں یہاں تک کہ کلاس روم کے اندر تک کی پرمیشن لے لی تھی۔ وہ جب بھی باہر نکلتی ایک گارڈ اکثر اس کے تعاقب میں رہتی۔ وہ جانتی تھی کہ بہرام شاہ کی گاڑی ہے مگر گارڈز کی وجہ سے وہ کچھ کر نہیں پا رہا تھا۔ صبح کے 10 بج رہے تھے۔ اتوار کی چھٹی ہونے کی وجہ سے سبھی گھر پر تھے۔ جمال فیملی کا لنچ آج ان کی طرف تھا، اس لیے صبح سے ہی سب خواتین مل کر کھانے کی تیاریاں کر رہی تھیں۔ بشیر شاہ انکل، بیٹا اور بہو بھی آئے ہوئے تھے بہرام کے لیے رامین کا رشتہ لے کر، کہ وہ ٹوٹا ہوا رشتہ پھر سے جوڑنا چاہتے ہیں۔ وہ حویلی کی چھت پر کھڑی اس وقت بھی بہرام کی گاڑی حویلی سے کچھ فاصلے پر کھڑی دیکھ رہی تھی۔ چلو آج اس تماشے کو ختم کرتے ہیں، بڑبڑاتی ہوئی وہ نیچے آئی۔ ادید کو بتا کر ایک ملازمہ کو ساتھ لیا اور دبے پاؤں پچھلے دروازے سے نکلی۔ ایک لمبا چکر کاٹ کر وہ اس کے پاس سے ایسے گزر گئی جیسے اس نے اسے دیکھا ہی نہ ہو۔ وہ دونوں باتیں کرتی جا رہی تھیں کہ اسے اپنے پیچھے آتا دیکھ کر امسال مسکرائی۔ قدرے خالی جگہ پر اس نے گاڑی روکی، دروازہ کھول کر ایک جھٹکے سے امسال کو اندر کھینچا
اور یہ جا وہ جا۔ پیچھے وہ ہونک بڑی ملازمہ کو ہوش آیا اور وہ حویلی کی طرف سرپٹ دوڑی۔ بی بی جی، وہ امسال بی بی، جب ملازمہ نے ہال میں داخل ہوتے ہوئے اٹک اٹک کر کہا۔ کیا ہوا امسال کو؟ مصطفی شاہ بے اختیار اٹھے تھے۔ وہ صاحب جی، امسال بی بی کو نہ بہرام شاہ اغوا کر کے لے گئے ہیں، ملازمہ نے ہانپتے کانپتے بات مکمل کی۔ یا اللہ خیر! بی جان نے سینے پر ہاتھ رکھا۔ باقی سب بھی بے اختیار کھڑے ہو گئے تھے۔ ان سب میں اگر نارمل تھے تو وہ شہریار، عدید، بازل اور عاصم شاہ تھے۔ سب کو انہیں اتنا پرسکون دیکھ کر حیرانی ہوئی۔ عدید شہریار اور عاصم شاہ کو بتا چکا تھا۔ اوہ اچھا، میں تو ڈر ہی گیا تھا۔ شہریار نے گہری سانس لی۔ عاصم، پتہ کرو کہاں لے گیا ہے وہ خبیث؟ اب وہ اونچی حرکتوں پہ اتر آیا ہے۔ وہ کمینہ، دیکھ رہے ہو تم اپنے پوتے کے کرتوت؟ اگر ہماری پوتی کو خراش بھی آئی نا تو بہت برا ہوگا تمہارے لیے۔ مصطفی شاہ بشیر شاہ پر گرجے۔ لگتا ہے واقعی ہی زندگی سے تنگ آ گیا ہے جو یوں اس کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ عدید نے شہریار کی طرف جھکتے ہوئے موبائل نکالا تو وہ مسکرا دیا، جسے دیکھ کر بی جان کو اچنبھا ہوا۔ آئے ہے، تمہاری بہن کو وہ اغوا کر کے لے گیا ہے اور تم مسکرا رہے ہو؟ بی جان نے انہیں ٹوکا۔ آپ امسال کی فکر مت کریں، جو اس نے کرنا تھا پہلے بے خبری میں کر گیا، وہ ٹھیک ہوگی۔ جو لے گیا ہے بس اس کی زندگی کی دعا کریں، عدید نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو سب نے اسے عجیب انداز میں دیکھا۔ بشیر شاہ مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑے مصطفی شاہ کے گھن گرج سن رہے تھے۔ عدید نے اپنے موبائل میں کچھ دیکھتے ہوئے بازل کو پکڑایا اور اسے دیوار پر لگی LED کے ساتھ اٹیچ کرنے کو کہا۔ اگلے ہی لمحے اسکرین روشن ہوئی اور اس پر ایک کمرے کا منظر دکھائی دینے لگا جس میں امسال ایک کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ اس نے شاید اسے عام سی لڑکی سمجھ کر باندھنے کا تکلیف نہیں کیا تھا۔ سب حیرانگی سے LED کو دیکھ رہے تھے۔ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ بہرام شاہ کو اندر آتا دیکھ کر امسال نے انجان بننے کی حد کر دی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، تمہیں اغوا کر کے لایا ہوں تو تمہاری شکل دیکھنے کے لیے تو نہیں لایا۔ وہ کیا ہے نا، مجھے تم جیسی حسین لڑکیاں بہت اچھی لگتی ہیں اور میں وقفاً انہیں خراش پیش کرتا رہتا ہوں۔ بہرام شاہ خباثت سے مسکرایا۔ اور تمہاری تو پھر بات ہی الگ ہے۔ کہا بھی تھا کہ ایس پی کو چھوڑ دو، عزت سے اپنانا چاہتا تھا۔ اب جب کہ تم کچھ دن یہاں رہو گی تو میں بھی دیکھتا ہوں ایک اغوا شدہ لڑکی کو وہ اپنے نکاح میں کیسے رکھتا ہے۔ اس کی بات سن کر عادل نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچی۔ ہائے اللہ، تم مجھے اغوا کرا کر لائے ہو؟ امسال نے تالی ماری تو اس کی آنکھیں پوری کھلیں۔ او گاڈ، تمہیں پتہ ہے مجھے اغوا ہونے کا کتنا شوق تھا۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ جیسے فلموں ڈراموں میں ہوتا ہے ویسے کوئی مجھے بھی اغوا کرے، میرے سر پر بندوق رکھے اور کہے دیکھو لڑکی، اگر زندگی پیاری ہے تو چپ چاپ نکاح نامے پر سائن کر دو۔ میں روتے دھوتے سائن کر دیتی، پھر وہ مجھے لے کر میرے گھر آتا اور آ کے ڈنکے کی چوٹ پر میرے بابا سے کہتا سر جی، میں نے آپ کی بیٹی سے نکاح کر لیا، اب یہ میری امانت ہے۔ ماما تو سنتے ہی جھٹ سے گرتی اور پٹ سے بے ہوش ہو جاتی۔ بابا مجھے دلاسا دیتے کہ کچھ نہیں ہوتا بیٹا، میں ہوں نا، تم فکر مت کرو۔ ہائے اللہ، کتنا مزہ آتا نا۔ آنکھیں اور ہاتھ پھیلاتی وہ پرجوش ہو کر اپنے اغوا کا نقشہ کھینچ رہی تھی۔ وہ آنکھیں پھاڑے اس کی چلتی زبان اور ایکسائٹمنٹ دیکھ رہا تھا۔ حویلی والے بھی اسکرین پر اس خواہش کو سن کر شاک تھے۔ اس کی آخری بات سن کر عاصم شاہ نے ہلکا سا کہکا لگایا۔ لو جی، اغوا ہوئی ہے۔ جب اسے کوئی اعتراض نہیں ہے تو ہم یا آپ کون ہوتے ہیں؟ بہرام شاہ کی ماں زینت بیگم نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ تمہاری ذہنی توازن تو ٹھیک ہے نا؟ لگتا ہے ایکسیڈنٹ سے تمہارے سر میں چوٹ کے کچھ زیادہ ہی گہری لگی ہے، بہرام شاہ نے بے ساختہ اس سے پوچھا۔ میرا تو ٹھیک ہے، البتہ تمہارا خراب لگتا ہے جو مجھے اٹھا لائے ہو، امسال نے بڑبڑائی۔ کچھ کہا کیا؟ نہیں، تم بتاؤ، تم کچھ کہہ رہے تھے شاید۔ پہلے تو واقعی ہی میں تم سے شادی کرنا چاہتا تھا مگر اب ارادہ بدل دیا ہے۔ ویسے بھی میرے گھر والے تمہاری کزن کے رشتے کے لیے گئے ہوئے ہیں تو مجھے تمہارے ساتھ کچھ ٹائم گزارنا ہے۔ تعاون کرو گی تو تمہارے لیے ہی بہتر ہوگا، ورنہ مجھے زبردستی بھی کرنی آتی ہے۔ اس کی بات سن کر لانچ میں بشیر شاہ نے کھا جانے والی نظروں سے اپنے بیٹے کو دیکھا تھا۔ مصطفی شاہ نے بڑی مشکل سے اپنا غصہ ضبط کیا ہوا تھا۔
ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کچھ کر بیٹھیں۔ ریلیکس دادا جانی، بھروسہ رکھیں کچھ نہیں ہوگا اسے۔ میں آلریڈی وہاں پر سیکیورٹی بھجوا چکا ہوں، بس ایک کال کی دیر ہے۔ ادیر نے پانی کا گلاس ان کی طرف بڑھاتے ہوئے آگاہ کیا۔ اوہ کوئی بات نہیں، دھمکی کیوں دے رہے ہو؟ ویسے بھی کافی دن ہو گئے ہیں میں نے بھی ایڈونچر نہیں کیا۔ تعاون تو ایسا کروں گی کہ آج تک نہ ہی کسی نے کیا ہوگا نہ دیکھا ہوگا۔ امسال نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنسا کر سیدھی کی اور بازو اوپر کیے۔ شہریار نے صوفے پر پیچھے کی جانب ٹیک لگاتے ہوئے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائی۔ وہ اس کے ہر انداز کو اچھے سے پہچانتا تھا۔ آخر کو اس کا استاد رہ چکا تھا اور اپنے شاگرد پر بھروسہ بھی تھا، جبکہ باقی سب اس کی بات سن کر شاک ہوئے تھے۔ جیسے ہی وہ سرشار سا آگے بڑھا، وہ بھوکی شیرنی کی طرح اس پر جھپٹ پڑی اور اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا وہ اس کے چہرے کا نقشہ بدل چکی تھی۔ لانچ میں سبھی افراد ہکا بکا بیٹھے اسکرین کو دیکھ رہے تھے جہاں وہ بہرام شاہ کو اپنا پنچنگ بیگ سمجھ کر مار رہی تھی۔ تمہیں تعاون چاہیے تھا نا، اب کیا ہوا؟ میں تو کر رہی ہوں، تم بھی تو تھوڑی ہمت کرو نا۔ امسال نے اس کو کک مارتے ہوئے کہا۔ بہرام شاہ کی ماں نے بے ساختہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھا تھا۔ حرامزادے، تو جانتا نہیں اٹھا کے کسے لایا ہے؟ تمہیں کیا لگا تھا کہ تمہاری ماری گئی ہوئی گولی اور کروایا گیا ایکسیڈنٹ بھول جاؤں گی؟ کہا تھا نا کہ ایک بار میں سارے حساب چکا دوں گی، تمہارا وہ حال کروں گی کہ ساری زندگی اپنے مرد ہونے پر شک کرتے رہو گے۔ اس نے ایک اور کک لگائی تھی۔ دنیا میں ابھی تک کوئی ایسا ماں کا لال پیدا ہی نہیں ہوا جو امسال راسم شاہ کو اغوا کر سکے۔ تجھے کیا لگتا ہے تو نے مجھے اغوا کیا ہے؟ آج اگر میں بغیر گارڈز کے نکلی ہوں تو صرف تمہارا دماغ سیٹ کرنے کے لیے۔ مجھے پتا تھا کہ تم ایسی ہی کوئی نیچ حرکت کرو گے۔ سچی کہوں تو جب سامنے آتے تھے نا تو پتا نہیں کیوں خواہ مخواہ تمہاری درگت بنانے کو دل کرتا تھا۔ تو میں نے سوچا کہ چلو تم پر ہاتھ صاف کرنے کا اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے اور دستور بھی۔ تو جیسا کتوں کو سیدھا کرنا امسال شاہ کے بائیں ہاتھ کا کام ہے۔ امسال نے غرغراتے ہوئے اس کے منہ پر تھپیڑ لگائی۔ ویسے ایسی پھیٹی تو تم نے تھانے میں بھی نہیں لگائی ہوگی آج تک۔ سچ میں بہت مزہ آ رہا ہے، جبھی تمہارے سالے اتنے سکون سے بیٹھے ہیں۔ امان نے عادل کے کان میں کہا تو وہ مسکرا دیا۔ گھٹیا انسان، اب تک تو جتنی لڑکیوں کی زندگی خراب کر چکا سو کر چکا، اب آئندہ کے لیے تمہیں اس قابل نہیں رہنے دوں گی۔ اس کی مار کھا کے وہ نیم بے ہوش ہو چکا تھا۔ اس کو بے ہوش ہوتے دیکھ کر اس نے پاس پڑا پانی کا جگ اس کے اوپر الٹا تو اس نے کڑھاتے ہوئے آنکھیں کھولی۔ چل اب بول، کہاں جانا ہے؟ ہسپتال یا حویلی؟ لیکن کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے ایک بات یاد رکھنا، اگر تو ہسپتال جانا ہے نا اتنی مار اور کھانی پڑے گی کیونکہ ابھی میرا 10% غصہ بھی نہیں اترا۔ اور اگر حویلی جانا ہے تو یاد رکھنا میرے 3 بھائی، شوہر اور 2 کزنز ہیں، تایا، دادا جانی اور بابا جانی۔ کل ملا کر یہ 10-11 لوگ بنتے ہیں اور اتنے ہی جمال شاہ فیملی کے ہیں۔ اگر ان سب کا ایک ایک تھپڑ بھی پڑا نا تو گندھا ہوا آٹا بن جاؤ گے، چاہے کوئی چپاتی بنا لے چاہے کوئی پراٹھا۔ امسال نے اس کے بال مٹھی میں جکڑ کر کھینچے۔ حویلی جانا ہے، بہرام شاہ نے اٹکتے ہوئے کہا۔ اس نے سوچا حویلی جا کر کسی نہ کسی طرح جان بخشی کروا لے گا، مگر اس کو ہاتھوں مزید درگت سہنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس وقت وہ اس کے کسی ڈائن سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ رہ کر اس لمحے کو کوس رہا تھا جب اس نے الجھنے کا سوچا تھا۔ ابھی تک باہر سے بھی اس کی مدد کو کوئی نہیں آیا تھا۔ جس جگہ وہ موجود تھا وہاں پر ڈرائیور اور اس کے چند گارڈز کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ کمرہ چونکہ ساؤنڈ پروف تھا تو باہر آواز نہ جا سکی۔ میرے بیبی کو حویلی جانا ہے، ماں صدقے ماں واری، ابھی چلتے ہیں۔ اس کی بات پر لانچ میں سب کی ہلکی سی ہنسی گونجی تھی۔ ادھر ادھر دیکھنے کے بعد جب کچھ نہ ملا تو کھڑکی کا پردہ کھینچا، اس کو 2 حصوں میں درمیان میں سے پھاڑا
آدھے سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر پیچھے کی جانب کر کے باندھے اور باقی کا آدھا اس نے اس کے منہ پر باندھا۔ اس کو وہیں چھوڑ کر وہ بیٹھ کے دراز کی تلاشی لینے لگی۔ اس میں کچھ نہ پا کر وہ الماری کی طرف بڑھی۔ اس کو کھولا تو اس میں سے اسے پسٹل پڑی نظر آئی۔ اس کو اٹھا کر چیک کیا تو اس میں 6 گولیاں تھیں۔ پسٹل کو لوڈ کر کے ایک ہاتھ میں پکڑا اور دوسرے سے بہرام شاہ کو گریبان سے پکڑا اور کھینچتی باہر لے گئی۔ اسکرین پر دیکھتے سبھی افراد جو ابھی تک منہ کھولے اس کو پٹتا دیکھ رہے تھے، یوں بے خوفی سے پسٹل کو چیک اور لوڈ کرتے دیکھ کر ان کی آنکھیں پھیلی تھیں۔ جیسے ہی وہ باہر نکلی، بہرام شاہ کے گارڈز حیرت سے مرنے والے ہو گئے۔ جو حالت وہ اس کی توقع کر رہے تھے وہ بہرام شاہ کی تھی اور وہ لڑکی ان کے باس کو گریبان سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے لا رہی تھی۔ ہوش میں آتے ہی وہ اس کی طرف دوڑے۔ اے لڑکی، رکو، کہاں جا رہی ہو؟ اور یہ باس کو کیا ہوا ہے؟ ان میں سے ایک نے کہا۔ کچھ نہیں، تھوڑا سا رومانس کیا تھا تمہارے باس کے ساتھ، لیکن یہ بیچارے سہ نہیں پایا، اس لیے اس کی ایسی حالت ہو گئی ہے اور ابھی اس کے نہ ہونے والے سسرال لے جا رہی ہوں۔ امثال نے مسکراتے ہوئے اس کی بگڑی حالت کی طرف اشارہ کیا تو ان میں سے ایک نے مسکراہٹ چھپانے کے لیے رخ موڑا۔ لڑکی، باس کو چھوڑ دو ورنہ اس کو شاید وفاداری کا جوش چڑھا تھا۔ اس سے پہلے وہ آگے مزید بولتا، امثال نے اس کی ٹانگ کا نشانہ لیتے ہوئے گولی چلا دی۔ بی جان نے دہل کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ اب اگر اور کسی کو وفاداری کے کتے نے کاٹا ہے تو آؤ پہلے تم سے تو نبٹ لوں۔ امثال غرائی تو سب پیچھے ہٹ گئے۔ گاڑی کی ڈگی کھول کر اس میں بہرام شاہ کو پٹکا تو اس کی کرہ بلند ہوئی تھی۔ چابی دو، امثال نے ایک طرف کھڑے ڈرائیور سے کہا تو اس نے خاموشی سے چابی اسے پکڑا دی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہی اس نے گاڑی فل سپیڈ سے دوڑائی۔ 10 منٹ بعد دھاڑ سے ہال کا دروازہ کھلا اور امثال ایک ہاتھ میں پسٹل پکڑے دوسرے ہاتھ سے بہرام کو گھسیٹتے ہوئے اندر لائی اور لا کر مصطفی شاہ کے قدموں میں پٹکا۔ یہ لیں دادا جان، آپ کا ہوتے ہوتے رہ جانے والا داماد۔ امثال نے ہاتھ جھاڑے۔ سبھی آنکھیں پھاڑے کبھی امثال کو دیکھتے تو کبھی مصطفی شاہ کے قدموں میں پڑے بہرام شاہ کو، جس کی حالت بدتر تھی۔ سارا منہ نیلو نیل اور سوجا ہوا اور منہ سے خون نکل رہا تھا۔ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑا کرا رہا تھا۔ یار آشی آپو، کچھ کھانے کو دے دیں، بہت بھوک لگی ہے۔ اس کمینے کو بھی صرف اغوا کرنے کا پتہ تھا، یہ نہیں ہوا کہ کچھ کھانے کا ہی بندوبست کر لیتا۔ کب کی نکلی ہوئی ہوں۔ امثال نے واپس اپنی ٹون میں آتے ہوئے عائشہ سے کہا اور پسٹل عادل کی طرف پھینکا جسے اس نے کیچ کر لیا تھا۔ حد ہو گئی، اس لڑکی کو اس سچویشن میں بھی کھانے کی پڑی ہے۔ عادل دانت پیس کر رہ گیا۔ یار آپ لوگ کھڑے کیوں ہیں، لے جائیں اس کو، پٹی وٹی کروائیں اس سے پہلے میرا ارادہ بدل جائے۔ قسم سے انکل، میرے ہاتھوں میں ابھی بھی بہت کھجلی ہو رہی ہے۔ امثال نے بشیر شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو ان کے بیٹے نے سہارا دیا کر اسے اٹھایا اور باہر لے گیا۔ میں بہت شرمندہ ہوں مصطفی شاہ، پلیز معاف کر دو۔ بشیر شاہ نے ندامت سے سر جھکاتے ہوئے کہا، تمہارے پوتے کی وجہ سے ہماری لاڈلی مشکل میں پڑ گئی تھی، دوبارہ اس نے اس کی جان لینے کی کوشش کی ہے۔ اس سے پہلے میں دوستی اور رشتہ داری کو بھول جاؤں تم لوگ جا سکتے ہو۔ ہماری پوتی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ورنہ وہ کمینہ یہاں سے زندہ نہ جاتا۔ چھوڑے نا دادا جانی، ان سب میں ان کا کیا قصور جو آپ انہیں ڈانٹ رہے ہیں؟ امثال ان کی شرمندہ صورت دیکھتی تو مصطفی شاہ کو ٹالنا چاہا۔ نہیں پتر، غلطی ہماری ہے، ہم اپنے پوتے کے قول و فعل کے ذمہ دار ہیں، تم بھی ہمیں معاف کر دینا اور لڑکیوں کو تم جیسا ہی ہونا چاہیے، باہمت اور پر اعتماد۔ تم نے ٹھیک کہا تھا، لڑکیوں کو ہر بات اپنے باپ بھائیوں کی طرف لے کر نہیں بھاگنا چاہیے اور جیسی بھی صورتحال ہو خود ہی سنبھال لینا چاہیے۔ مجھے فخر ہے تم پر، اللہ سلامت رکھے۔ بشیر شاہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے باہر نکل گئے۔ وہ اچھلتی ہوئی جا کے عدید کے پاس جا بیٹھی۔ کہا تھا نا کہ اس بار خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ اس کی بات سن کر عدید نے قہقہے لگایا۔ I am proud of you۔ عدید نے ہنستے ہوئے اس کو اپنے ساتھ لگایا۔
بہو آج تو مجھے تو بتا ہی دے تو نے اسے کیا کھا کے پیدا کیا ہے، پی جان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ واقعی سائرہ آج تو مجھے بھی جاننا ہے۔ سریہ شاہ بھی اس کی طرف متوجہ ہوئیں تو وہ بے ساختہ ہنس دیں۔ ایس پی صاحب تمہارا کچھ غصہ کم ہوا یا نہیں؟ کافی کا مگ ٹیرس پر کھڑے عادل کو پکڑاتے ہوئے امثال نے پوچھا۔ تم کم ہونے کی بات کرتی ہو، میرے تو دل میں ٹھنڈ پڑ گئی ہے۔ اتنا تو شاید میں بھی اس کا حلیہ نہ بگاڑتا جتنا تم نے بگاڑا ہے، لیکن ایک بات ہے، مجھے اب تھوڑا سنبھل کر رہنا پڑے گا، کیا پتا کب تمہارا دماغ گھوم جائے اور تم میرا حشر نشر کر دو۔ اس کی بات پر امثال ہنسی۔ تم پر ہاتھ اٹھاتی اچھی لگوں گی بھلا، تو کیا جوتوں سے مارو گی؟ ہاں ہاں تم مجھے ایسا سمجھتے ہو، کوئی ایسا ویسا؟ ایک بات بتاؤں، اس دن جب مجھے سے چائے گری تھی تو تم نے رو رو کر دریا بہا دیے تھے اور اب بہرام سے گولی کھا کر بھی مضبوط رہی، ایسا کیوں؟ جب پاس کوئی سنبھالنے والا نہ ہو تو خود کو خود ہی دیکھنا پڑتا ہے۔ لاڈ اور نازک مزاجی وہیں دکھانی چاہیے جہاں توقع ہو کہ کوئی آگے بڑھ کر آپ کو سنبھال لے گا، اور ویسے بھی ہمدردیاں بٹورنا بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ آخر بات پر اس نے شرارت سے آنکھ دبائی۔ بڑی ہی کوئی ڈرامے باز لڑکی ہو، ہی 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 ہی۔ آدی پرسوں دعوت ہے، تمہیں پتہ ہے اتنے سارے لوگ اکٹھے ہوں گے اور تم دونوں کچھ بھی الٹا سیدھا نہیں کرو گے۔ عادل نے اس کی بات کاٹی۔ کیا ہے بھائی پوری بات تو سنو۔ امثال نے اس کے بازو پر مکہ مارا۔ لڑکی تھوڑی تمیز کر لو، شوہر ہوں تمہارا۔ عادل کے جتانے پر وہ خاموش ہو گئی۔ چلو بتاؤ کیا کہہ رہی تھی؟ مجھے نہیں بتانا اب، مذاق کر رہا تھا، میں سن رہا ہوں، بولو۔ رہنے دو تم، مجھے بات ہی نہیں کرنی۔ وہ منہ پھلا کر جانے لگی تو وہ گھوم کر اس کے سامنے آیا۔ تم یہاں سے میری لاش سے ہی گزر کر جاؤ گی، ایسے نہیں جانے دوں گا۔ عادل کے انداز پر امثال کا منہ کھلا تھا۔ جیسے تمہاری مرضی۔ امثال کندھے اچکاتی آگے بڑھی تو عادل نے اس کا بازو پکڑ کر روکا۔ مجھے لگا تم فلمی ہیروئن کی طرح میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہو گی نہ عادل ایسے نہ کہو، مگر تم نے تو بے مروتی کی حد ہی کر دی ہے۔ عادل کے منہ بسوڑنے پر وہ کھلکھلا کر ہنسی تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ میرا ابھی دماغ خراب نہیں ہوا جو ایسے کہوں گی۔ ہاں بھائی تم کیوں کہو گی؟ تم کون سا مجھ سے محبت کرتی ہو؟ تمہارے بلا سے جیوں یا مروں تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاں یہ تو ہے۔ امثال نے جھٹ سے سر ہلا دیا۔ بندہ دل رکھنے کے لیے ہی کہہ دیتا ہے، اللہ نہ کرے تمہیں کچھ ہو۔ لو بھائی میں کیوں خواہ مخواہ جھوٹ بولوں؟ بات کرتے کرتے وہ چونکی۔ ایک منٹ تم ذرا مجھے یہ بتاؤ تمہارے موبائل میں میری تصویر کیا کر رہی ہے؟ اس کے پوچھنے پر وہ مسکرایا۔ اب تمہاری تصویریں نہیں رکھوں گا تو کس کی رکھوں گا؟ نکاح سے پہلے کی ہیں آدی۔ تم میری بے خبری میں پکچرز لیتے رہے ہو، چور کہیں کے۔ امثال کی بات پر اس نے کہہ لگایا۔ ہاں تمہیں کوئی اعتراض؟ اور ہماری نکاح بھی تمہارے کہنے پر ہی ہوا ہے، تم نے ہی دادو سے کہا تھا نا؟ بالکل، کوئی اعتراض ہے؟ ہاں نا، مجھے تم سے شادی نہیں کرنی تھی تو پھر کس سے کرنی تھی؟ عادل نے ابرو اچکائے۔ کسی اچھے انسان سے کرنی تھی۔ ہاں میں تو روز 10 بندے قتل کر کے آتا ہوں نا، عادل نے جل کر کہا۔ اوہو بھائی کسی ہینڈسم سے ہیرو ٹائپ کے بندے سے کرنی تھی نا؟ کیوں مجھے میں کیا ہے اچھا خاصا ہینڈسم ہوں، یونی میں لڑکیاں مرتی تھیں مجھ پہ۔ اتنا ویل ایجوکیٹڈ اور ویل سیٹلڈ بندہ مل گیا ہے، تمہیں تو شکر کرنا چاہیے۔ عادل نے فخر سے کالر جھاڑے۔ اور وہ جو تم ہر وقت مجھ پر غصے کرتے رہتے ہو اور ڈانٹتے بھی ہو۔ امثال کی بات پر اس نے آنکھیں پھاڑی۔ میں نے کب غصہ کیا ہے تم پر اور کب ڈانٹا ہے؟ بتانا ذرا مجھے۔ وہ جو اس دن ڈانٹا تھا وہ کب؟ اچھا چھوڑو نا۔ امثال کو سوچنے سے بھی یاد نہ آیا تو وہ جھنجھلائی۔ جانتا ہوں تمہیں مجھ سے بہت سی شکایتیں ہوں گی، کوشش کر رہا ہوں خود کو دل سکوں، لیکن تھوڑا ٹائم لگے گا۔ اب ایک دم تو نہیں بدل سکتا نا۔ اس کے باوجود بھی اگر مجھ سے کوئی شکوہ ہے تو تم بتا سکتی ہو۔ عادل کے دھیمے لہجے پر امثال کو شرمندگی نے آن گھیرا تھا۔ وہ صحیح ہی تو کہہ رہا تھا۔ نکاح والے دن کے بعد سے اس نے ڈانٹنا تو بہت دور کی بات، کبھی سخت
तो सख्त नजरों से भी नहीं देखा था। सॉरी ना, बस मजाक कर रही थी। अमसाल ने इसके कंधे पर सर रखा। लेकिन मेरा मौक़िफ़ अभी भी वही है। अमसाल ने इसके कंधे से सर उठाकर इसे देखा तो उसने नफ़ी में सर हिला दिया। तुम दोनों जैसा दगाबाज और फ्रॉड बंदा मैंने जिंदगी में आज तक नहीं देखा। फरहाद के पास बैठते अमसाल और बासिम को सादिम ने कड़े तेवरों से घूरा। क्यों भाई, हमने ऐसा क्या कर दिया है? बाजिल जानकर भी अनजान बना। मैंने तुम लोगों की हेल्प इसलिए नहीं की थी कि अपना काम निकल जाने के बाद मेरा भूल जाओ तुम लोग। अगर मेरा काम ना किया तो मैंने ऐलान करवा देना है कि बहराम को तुम लोगों ने अगवा करवाया था। इसकी बात सुनकर अमसाल ने सादिम को कुर्सी पर खींचते हुए कुर्सी पर पटका। दिमाग खराब हो गया है क्या? चीख क्यों रहे हो? अभी कोई सुन लेता तो? हाँ तो सुन ले, अच्छा है, सबको पता चल जाएगा। सादिम अमसाल पर चीखी थी। ये क्या चक्कर है भाई? फरहाद के पूछने पर अमसाल के नाना करने के बावजूद सादिम ने इसे बताकर दम लिया। माय गॉड, क्या चीज हो तुम दोनों! मुझे यकीन नहीं आ रहा है, कोई ऐसा भी कर सकता है? हम कर सकते हैं ना, बातिल ने फक्र से कहा। वाकई तुम ही कर सकते हो। वैसे कजन, तुम्हारी वाली कल वाली फाइट देख कर मजा आ गया था। फरहाद की बात पर अमसाल चौंकी। तुमने कहाँ देखी? हमने तो टीवी पर लाइव देखी थी। हमसे मतलब कौन कौन? हमसे मतलब हम सब घर वाले। अमसाल ने बाजिल की तरफ देखा। बाजी कैसे? मुझे एडी ने अपना मोबाइल दिया था कि एलईडी से अटैच कर दूं। उसने तुम्हें कुछ दिया था? आई मीन कोई गैजेट वगैरह? हाँ, कुछ दिन पहले एक वॉच दी तो थी और कहा कि कभी भी इसको ना उतारूं। अमसाल ने सोचते हुए कहा। ओहो, तो फिर इसी वॉच में ही उसने कुछ फिट करवा कर अपने मोबाइल के साथ अटैच किया होगा। अब तो मुझे लगता है एक बार खुद को मुकम्मल तौर पर स्कैन करवा ही लूं। पता नहीं क्या कुछ फिट करवा चुके हैं ये लोग। मैंने शायद कुछ कहा था। सादिम ने खुद पर से तवज्जो हटते देखकर सर पीटा। अच्छा अच्छा, करते हैं कुछ। बेसब्रे क्यों हो रहे हो? सब्र का फल मीठा होता है। बाजिल इसे सब्र की तलकीन करते हुए उठ गया। हाँ, लेकिन ख्याल रखना, कभी कभी ये फल महबूब की कहीं और शादी की सूरत में भी निकल आता है। इसके पीछे अमसाल भी खिसक गई। जब तक वो हॉल में दाखिल ना हुई हो गई, फरहाद इसे देखता रहा। इसको नोट करते सादिम ने मुस्कुराते हुए नफी में सर हिला दिया। लेट हो गए हो बॉस, इसलिए अपने दिल और नजरों को कंट्रोल में रखो। अपनी चोरी पकड़े जाने पर फरहाद खज्जल होकर रह गया। जानता हूँ यार, लेकिन ये कमबख्त दिल भी तो समझे ना। जब जब सामने आती है फजूल में जिद करने लगता है। फरहाद ने बेबसी से कहा। अगली बार जब ये जिद करे ना तो इसे बहराम का हशर याद करवा देना। आई एम श्योर खुद ही समझ जाएगा। सादिम की बात सुनकर फरहाद ने बेसाख्ता झुर्री दी थी। जब मुझे बताया गया आदिल का निकाह अमसाल से हुआ है तो मुझे यकीन ही नहीं आया था कि कहाँ खानदान भर में सबसे ज्यादा संजीदा मिजाज और खड़ूस बंदा और कहाँ अमसाल जैसी नटखट लड़की। ओ भाई, मोहब्बत सब कुछ करवा देती है। तुमने देखा नहीं, इतना बदल गया। गुस्सा जिसकी नाक पर धरा होता था, इसको अब याद भी नहीं होगा कि लास्ट टाइम इसने कब किसी पर गुस्सा किया था। हर वक्त इसके चेहरे एक मुस्कुराहट रहने लगी है। सख्ती और सर्द मोहर लहजे जिसका खासा हुआ करता था, अब बात करता है तो बिला की नरमी होती है। कभी कभी तो मैं हैरान होता हूँ, कोई इतना कैसे बदल सकता है। सादिम के लहजे में हैरत नुमाया थी। और मेरी मानो तो खुद को यहीं रोक लो। किसी को भनक भी पड़ गई ना तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। दोनों खानदान कई सालों बाद मिले हैं। उम्मीद करता हूँ कोई बेवकूफी नहीं करोगे। सादिम इसका कंधा थपथपाता उठ गया। इसकी सुबह आंख खुली तो अमसाल को काउच पर आलती पालती मारे मोबाइल में मसरूफ पाया। सवेरे सवेरे इसको यूं अपने कमरे में पाकर इसको होठों पर बेसाख्ता सी मुस्कुराहट छाई थी। क्या बात है जानम, रुखसत होकर आ गई हो क्या? फिलहाल तो पनाह ली है यहाँ, तुम्हारी सास से छुपी बैठी हूँ।
کیا کر کے آئی ہو؟ عادل نے تکیے پر کوہنی کے بل ٹیک لگائی۔ زیادہ کچھ نہیں، بس دونوں حویلیوں کے کچن کا گیس کنیکشن اور فریج کا بجلی کا کنیکشن کاٹا ہے۔ جو بندہ دودھ لے کر آیا تھا اسے واپس بھیج دیا کہ آج کوئی بھی گھر پر نہیں ہے، اس لیے ہمیں نہیں چاہیے۔ گھی، چینی اور پتی بھی غائب کر دی ہے۔ کیوں؟ عادل نے حیرانی سے پوچھا۔ ایویں، امسال نے لاپرواہی سے شانے اچکائے، وہ ایسے دیکھ کر رہ گیا۔ اس کا مطلب آج ناشتہ نہیں ملے گا؟ آف کورس، تمہارا کرائم پارٹنر کہاں ہے؟ آج بھائی کو جلدی جانا تھا تو وہ ان کے ساتھ ہی چلا گیا ہے۔ آدھی تھا نہیں، شہری بھائی بھی چلے گئے، مجھے یہی جگہ سیف لگی تو یہاں آ گئی۔ اب اگر کوئی پوچھے تو کہہ دینا میں یہاں نہیں ہوں۔ اوکے باس۔ عادل نے سر کو ہلکا سا خم دیا۔ اتنے میں باہر سے سائرہ بیگم کی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھیں۔ وہ شاید ہر جگہ انہیں ڈھونڈ کر اسی کے کمرے کی طرف آ رہی تھی۔ لو آ گئی تمہاری ساس، اب سنبھالو۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے تھوڑا سا دروازہ کھولا تو سائرہ بیگم کو کھڑے پایا۔ جی خالہ، عادل نے ادکھلے دروازے کے درمیان کھڑے ہوتے پوچھا۔ گلے اور بازی تمہارے پاس ہیں؟ نہیں، وہ یہاں کیوں ہوں گے؟ خیریت؟ اب صبح صبح ان کو کیوں پوچھ رہی ہیں؟ ان دونوں کے ہوتے کہاں خیریت ہو سکتی ہے؟ اٹھتے ساتھ ہی کچن تلپٹ کر خود پتہ نہیں کہاں دفع ہو گئے ہیں۔ چلیں کوئی نہیں خالہ، آپ کسی کو بلوا کر گیس اور بجلی فکس کروا لیں۔ عادل کی بات پر جہاں امسال نے دانت کچکچائے وہیں سائرہ بیگم جاتے جاتے رکی۔ تمہیں کیسے پتا؟ وہ بجلی اور گیس کا کنیکشن کاٹ گئے ہیں؟ انہوں نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا تو وہ سپٹا گیا۔ وہ خالہ آپ نے ابھی تو بتایا ہے۔ نہیں، میں نے نہیں بتایا، انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ارے آپ بھول گئیں، آپ نے ہی تو کہا کہ وہ بجلی اور گیس کا کنیکشن کاٹ گئے ہیں، ورنہ مجھے کیسے پتا ہو سکتا ہے؟ آپ جائیں، میں بلواتا ہوں کسی کو۔ عادل نے انہیں بھیجا کر واپس پلٹا تو امسال کو خود کو گھرتا پایا۔ کیا ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ تمہیں ڈھنگ سے جھوٹ بولنا بھی نہیں آتا عادی؟ پہلی بار بولا ہے نا، آہستہ آہستہ عادت ہو جائے گی۔ ہے؟ امسال نے اچنبھے سے دیکھا۔ تم نے روز کچھ نہ کچھ ایسا کرنا ہے تو تمہیں بچانے کے لیے جھوٹ تو بولنا پڑے گا نا۔ امسال نے موضوع غصے سے کوشچن اس کی طرف اچھالا جسے عادل نے ہنستے ہوئے کیچ کیا۔ تم بیٹھو، میں چینج کر کے آتا ہوں، پھر کچن کو دیکھتا ہوں، ورنہ سارا دن بھوکے ہی رہنا پڑے گا۔ کچھ پتا چلا کہاں گئے ہیں دونوں؟ سب جگہ دیکھ چکے ہیں۔ اب تو فکر ہونے لگی ہے، حضرت شاہ نے فکر مندی سے کہا۔ جانا کہاں ہے؟ چوکیدار بتا رہا ہے کہ بازل شہری کے ساتھ گیا ہے اور امسال عادل کے کمرے میں ہے، مگر میرے پوچھنے پر تمہارا بیٹا صاف مکر گیا۔ سائرہ بیگم نے پہلے بی جان اور پھر ختیجہ بیگم سے کہا۔ پہلے مجھے ایک امید تھی کہ یہ لڑکی سدھر جائے گی، مگر اس کو بچانے کے لیے عادل کا یوں دھڑلے سے جھوٹ بولنے پر مجھے یقین ہو گیا کہ میری یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ چھوڑو نا سائرہ، بچی ہے، آہستہ آہستہ سمجھ جائے گی، اور تمہاری بات سن کر مجھے سکون ہو گیا ہے کہ ہم نے امسال کے لیے کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا، ورنہ مجھے دھڑکا لگا رہتا تھا کہ جتنی وہ نٹکھٹ سی ہے اتنا ہی عادل غصے کا تیز، کہیں ہم نے کوئی زیادتی نہ کر دی ہو۔ ختیجہ بیگم کی بات پر سائرہ بیگم نے سر جھٹکا۔ اچھا تم یہ بتاؤ کہ کچن کا کیا کرنا ہے؟ عادل کہہ رہا ہے کسی کو بلواتا ہے۔ چلو کوئی نہیں بہو، بچے ہے، مذاق ہی کیا ہے، تم دل پہ نہ لو۔ میں بتا رہی ہوں آپ کے یہ بچے کسی دن کوئی بہت بڑا فساد کھڑا کریں گے، پھر مجھے کوئی نہ کہے۔ وہ جلتی بھنتی اٹھ گئی۔ گھر میں دعوت کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ امسال نے عائشہ سے اسپیشلی فرمائش کر کے اپنے لیے ڈریس بنوائے تھے۔ سائرہ بیگم اٹھتے بیٹھتے انہیں انسان بن کر رہنے کی تلقین کر رہی تھی، جنہیں وہ ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال رہے تھے۔ دوسرے شہر سے مہمان آنا شروع ہو گئے تھے۔ امسال ادھر ادھر آنکھیں گھماتی ہال میں داخل ہوئی تو فوزیہ اور سائرہ بیگم کے پاس بیٹھی عورت کی باتیں سن کر اس کی آنکھیں شرارت سے چمکی۔ پتر آؤ نا، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ سریہ شاہ نے اس کو واپس پلٹتے دیکھ کر پکارا۔ السلام علیکم نانو۔ وعلیکم السلام۔ یہاں آؤ، ان سے ملو، یہ تمہاری پھپھو دادی، میری اور تمہاری دادی کی نند۔ سریہ شاہ نے تعارف کروایا۔ ماشاءاللہ کتنی پیاری اور بھولی بھالی ہے، اللہ نظر بد سے بچائے۔ اس خاتون نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے باقاعدہ اس کی بلائیں لے ڈالیں۔
ان کی بھولی بھالی والی بات پر سریہ شاہ اور حاجہ شاہ مسکراہٹ دبائی۔ شکریہ دادی جان، آپ بھی بہت اچھی ہیں، امسال نے دنیا جہاں کی معصومیت چہرے پر سجائی۔ ارے دادی صدقے، وہ تو باقاعدہ واری جا رہی تھیں۔ میں اب جاؤں؟ امسال نے پلکیں جھپکائیں۔ ہاں ہاں پتر جا تو۔ امسال نزاکت سے چلتے ہوئے باہر نکل گئی۔ تھوڑا آگے جا کر اس کے حلق سے کہکا بلند ہوا تھا۔ ڈیڑے سے آتے فرحاد نے حیرانی سے دیکھا۔ خیریت؟ خیریت امسال، ایسے کیوں ہنس رہی ہو؟ ٹرسٹ می حدیب، کل بہت مزہ آنے والا ہے۔ امسال ہنستے ہوئے لان میں بیٹھے بازل کی طرف بڑھی۔ ہادی، نائس نیم، آج سے پہلے کسی نے یہ نام نہیں دیا۔ فرحاد اپنی سوچ پر مسکرایا اور لان کی طرف دیکھا جہاں امسال بازل کے ساتھ کچھ بات کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں اور چہرے پر شرارت دور سے بھی دیکھی جا سکتی تھی۔ وہ سر جھٹکتا حویلی کے اندر چلا گیا۔ ڈی جے خالہ، یہاں گاؤں میں کوئی سپیرا ہے کیا؟ امسال نے خدیجہ بیگم کی گود میں گھستے ہوئے پوچھا۔ ہاں ہے تو، مگر تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ بس ایسے ہی۔ ایسی تو نہیں، کوئی نہ کوئی شرارت ہی کرنی ہوگی۔ خدیجہ اس کے سر پر چت لگائی۔ ہاں خالہ، کتنا سمجھنے لگی ہیں آپ مجھے۔ صرف خالہ ہی نہیں، خالہ کا بیٹا بھی سمجھنے لگا ہے۔ ایسے ہی تو نہیں اس نے سائرہ سے جھوٹ بولا؟ ہاں خالہ، آپ کو کیسے پتا؟ تمہاری ماں بتا رہی تھی۔ او تو اس کا مطلب ماما کو پتا چل گیا تھا۔ ہاں تو اور کیا، تم دونوں کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں پتا نہیں چلے گا؟ ویسے بھی میں نے صبح تمہیں عادل کے کمرے میں جاتے دیکھ لیا تھا۔ ماما، اگر ساس بہو کی محبت کا عملی مظاہرہ ہو گیا ہو تو دادو کی بات سن لیں، آپ کو باہر لان میں بلا رہی ہیں۔ خالہ، کچھ جل رہا ہے، لگتا ہے سانی ہی جل رہی ہے۔ پاگل لڑکی، وہ ہنستی ہوئی باہر نکل گئی۔ ویسے اگر تمہارا بھی دل چاہ رہا تو وہ رہی تمہاری ساس، جا کے اٹھوا لو تم بھی لاٹ۔ ہمیں تو نظر نہ لگا۔ امسال نے فوزیہ بیگم کی طرف اشارہ کیا۔ اب ہر کوئی تمہاری طرح بے شرم تو نہیں ہو سکتا۔ تم تو آج کل اکثر عادل لالا کے ساتھ پائی جاتی ہو، شامین نے کہا۔ او بی بی، شوہر ہے وہ میرا۔ اب اگر تم دونوں کے شوہر تمہیں منہ نہیں لگاتے تو میں کیا کروں؟ یار امان بھائی، اپنی بیوی کو تھوڑا ٹائم دے دیا کریں، بیچاری خواہ مخواہ میں جیلس فیل کر رہی ہیں۔ امسال نے امان کے کانوں سے ہینڈز فری کھینچی۔ میں تو ہم وقت تیار ہوں، مگر کوئی لفٹ ملے تب نہ، امان نے سرد آہ بھری۔ شامین تو اسے چھیڑ کر پچھتا رہی تھی۔ اب جاؤ، جا کے ٹائم دو اپنے ان کو، بیچارے نے ٹھنڈی آہیں بھر بھر کر ہی جم جانا ہے۔ امسال نے شامین کے پاس سے گزرتے ہوئے اسے ہلکا سا پش کیا تو وہ امان کے پاس صوفے پر جا گری۔ اس کو جہرانہ انداز میں اٹھتے دیکھ کر امسال دو دو سیڑھیاں پھلانگ کے اوپر بھاگ گئی۔ کہاں جا رہے ہو تم لوگ؟ بازل اور امسال بیرونی گیٹ کے پاس پہنچے تو گاڑی سے اترتے قاسم شاہ نے انہیں روکا۔ ایک کام سے جا رہے ہیں۔ کہاں؟ اور گارڈز کے بغیر جہاں بھی جا رہے ہو گارڈز کو ساتھ لے کر جاؤ۔ یہیں گاؤں میں ہیں، بس تھوڑی دیر میں آ جائیں گے، گارڈز کی ضرورت نہیں۔ پر بیٹا، کوئی نہیں تایا جان، ہم بس یوں گئے اور یوں آئے۔ امسال نے چٹکی بجائی اور ان کا جواب سنے بغیر باہر نکل گئی۔ فیض، بچے باہر جا رہے ہیں، تم ان کے پیچھے جاؤ، خاص خیال رکھنا جیسے جا رہے ہیں ویسے ہی واپس آنے چاہیے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، سمجھے؟ قاسم شاہ نے گیٹ کے باہر بیٹھے اپنے گارڈز کو ان کے پیچھے بھیجا۔ جی صاحب، وہ سر ہلاتا ان کے پیچھے چل پڑا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ امسال عادل کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ لیپ ٹاپ پر مصروف تھا۔ ہاں بولو، عادل نے سر اٹھائے بغیر کہا۔ پہلے تم اسے تو بند کرو۔ امسال نے ہاتھ مار کر اس کا لیپ ٹاپ بند کیا۔ اوکے، کہو۔ میں ہماتن گوش ہوں۔ پرومس کرو میری بات مانو گے۔ پہلے کبھی کسی بات سے نہ کی ہے، لیکن پھر بھی تمہاری تسلی کے لیے پرومس۔ ذرا یونی میں ایڈمیشن لینا چاہتی ہے تو اس نے سفارش کروائی ہے تمہاری۔ حالانکہ بھائیوں سے بات منوانے کے لیے کسی تیسرے کی سفارش کی ضرورت ہوتی تو نہیں۔ خاندان میں کوئی بھی لڑکی یونی نہیں جاتی، باقیوں کی طرح وہ بھی کالج میں اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کر سکتی ہے۔ میں جاتی ہوں نا، ذرا کیوں نہیں جا سکتی؟ تمہاری بات اور ہے امسا، تم
में और उसमें फ़र्क है? नहीं, कोई फ़र्क नहीं है सिवाय इसके कि वो तुम्हारी बहन है और मैं शहरयार की। देखो अमसाल, तुम ज़रवा से तो क्या, ख़ानदान की बाकी लड़कियों से भी कहीं बेहतर हो, मज़बूत हो, हर किस्म के हालात को फ़ेस कर सकती हो, अच्छा-बुरा समझ सकती हो, जबकि ज़रवा या सानी नहीं हैंडल कर सकती। बाहर की दुनिया बहुत ज़ालिम है। भेड़िया और गिद्ध हर जगह मिलेंगे जो नोचने को तैयार रहते हैं। हर रोज़ मिलता हूँ ऐसे लोगों से। पहले सानी को भी इसलिए मना नहीं किया था शहर जाकर पढ़ने से कि खुदा न ख़ास्ता मुझे उस पर भरोसा नहीं था। तो इन्हें मजबूत बनाओ आदि, इन्हें सपोर्ट करो, हालात से लड़ना सिखाओ, इन्हें बावर करवाओ कि चाहे कुछ भी हो, तुम हर हाल में इनके साथ हो। तुम्हें पता है, शेरी भाई हमेशा मुझे कहते हैं कि यले कुछ भी हो जाए, तुम हमें अपने पीछे पाओगे। अगर कभी किसी उस दुनिया के किसी जालिम से सामना हो जाए, तो इसको अपने हिसाब से देख लेना। बेशक इसकी जान ले लेना, तुम्हारे भाई संभाल लेंगे। ये मेरे भाइयों का दिया हुआ कॉन्फिडेंस ही है जो आज मैं सर उठाकर चलती हूँ। तुम्हें पता है, तुम्हारा होना ना होना इनके लिए बराबर है। तुम्हारे ना होने से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अलबत्ता जब होते हो तो तुम्हारा सामना करने से कतराती हैं, डरती हैं तुमसे। मैं एडमिशन फॉर्म ले आई हूँ, तुम खुद जाकर सरवा को दो और इनको अपने होने का एहसास करवाओ कि दोबारा जब इन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो, बिला झिझक तुमसे शेयर कर सकें, ना कि कई-कई दिन सोचने में लगाएँ दें या फिर किसी तीसरे का सहारा लें। भाई-बहनों का मान होते हैं, इनकी आस और साया होते हैं। भाई तो ऐसे होते हैं जैसे मेरे हैं, समझ रहे हो ना? अम्साल ने इसके हाथ पर अपना हाथ रखा, तो उसने सर हिला दिया। ओके, उठो फिर, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें प्रोस्पेक्टस और फॉर्म देती हूँ और फिक्र मत करना, वो हमारे ही डिपार्टमेंट एडमिशन लेगी। अभी हमारा एक सेमेस्टर रहता है और अगर तुम्हें ज़्यादा टेंशन होगी तो डिग्री के बाद मैं या बाजी लेक्चरशिप ले लेंगे। तुम जानते हो हमारे लिए ये कोई मुश्किल नहीं है। अमसाल इसे लेकर अपने कमरे में आई, फॉर्म इसे दिया और सानिया जरवा के कमरे के बाहर छोड़कर वापस चली गई। वो अंदर दाखिल हुआ तो सानिया इसे देखकर चौंकी। वो बहुत कम इनके कमरे में आता था। लाला, आप कोई काम था तो हमें बुलवा लेते। हाँ, मैं जरवा का एडमिशन फॉर्म लाया था। सच लाला? सरवा ने बेयकीनी से पूछा तो आदिल मुस्कुराया। हाँ, ये देखो। आदिल ने फॉर्म इसके सामने किया। जरवा ने जल्दी से फॉर्म पकड़ा और खोलकर देखने लगी। ओ गॉड, ये तो वाकई ही फॉर्म है। थैंक यू सो मच कहते हुए वो इसकी तरफ लपकी, मगर इसके पास जाकर रुक गई। रुक क्यों गई हो? आओ। आदिल ने बाजू वाके वो झिझकती हुई इसके गले लगी। इसने हाथ बढ़ाकर सानिया को भी अपने साथ लगाया। आई एम सॉरी, सो सॉरी, मैं अच्छा भाई नहीं बन पाया। अपने भाई को माफ कर दो। आदिल ने बारी बारी दोनों के सर चूमे तो इनकी आंखें भीगी। दिस इज नॉट फेयर लाला, आप मुझे भूल गए। दरवाजे में खड़ी आयशा अपनी नम आंखें साफ करते इनके पास आई। सानिया और जरवा पीछे हटी। बिल्कुल भी नहीं, आदिल ने मुस्कुराते हुए इसे अपने साथ लगाया। आपी, आपको पता है लाला मेरा यूनी का एडमिशन फॉर्म लाए हैं। जरवा ने चहकते हुए आयशा को बताया और प्रोस्पेक्टस खोलकर देखने लगी। इसका अंदाज देखकर वो तीनों हंस पड़ी। ये फिल करके मुझे दे देना, सबमिट करवा दूंगा। थैंक यू लाला, मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी, कभी भी आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगी। जानता हूँ, अगर पहले मैंने सानिया आयशा को परमिशन नहीं दी तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे इन पर भरोसा नहीं था, बस बाहर की दुनिया से डरता था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। और जहां तक रही शिकायत की बात, जिनके साथ एडमिशन ले रही हो, तुम्हारी शिकायत ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। पूरे के पूरे फितने हैं दोनों। लाला, आप अमसाल को ऐसे मत कहें, वो हमारी पक्की वाली दोस्त है। सानिया की बात पर आदिल ने लब सुकेड़े। ओह, मैं तो भूल ही गया था, यहाँ पर इसके हिमायती भी मौजूद हैं। बिल्कुल, हमारी सबसे अच्छी वाली दोस्त है। जरवा ने भी हाँ में हाँ मिलाई। और भाभी भी, आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा। और फितना भी। आदिल की बात पर इन चारों की हंसी गुंजी थी। मैं बताऊंगी आप ही को, जरवा ने आंखें घुमाई।
हाँ तो बता देना, मैं कोई डरता थोड़ी हूँ। आदिल ने कंधे उचकाए। और रियली लगा, हम सब देखते और समझते हैं। इनकी एक घोड़ी पर आप सीधे हो जाते हैं। कभी खुद को देखिएगा, आप क्या थे और इन्होंने क्या बना दिया है। जरवा ने इसे जताया कि वो लोग बेखबर नहीं। वो कान खुजाता इधर उधर देखने लगा। बेटा मुझे तुमसे बात करनी है। सारा बेगम अमसाल का सर अपनी गोद में रखा तो अमसाल ने आंखें फाड़ी। मामा आपकी तबीयत ठीक है ना? अमसाल ने इनके माथे पर हाथ रखा तो वो मुस्कुराई। हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। तो फिर ऐसे क्यों बात कर रही हैं? कैसे वो अनजान बने? प्यारे से लाड से। मजाल है जो इस लड़की को इज्जत रास आ जाए। इन्होंने दांत पीसते हुए सोचा। मेरी बेटी हो, क्या मैं अपनी बेटी को प्यार नहीं कर सकती? इन्होंने इसके बालों में उंगलियां फेरी। मामा आपकी आंखों में प्यार ही प्यार उमड़ रहा है जो मुझे किसी खतरे का साइन दे रहा है। इससे पहले कि मुझे हार्ट अटैक आए, आप मुद्दे पर आ जाए। अमसाल उठकर बैठी। हम लोगों ने फैसला किया है कि सबकी रुखसती कर दी जाए। तुम्हारी दादू ने 15 दिन बाद की डेट फाइनल की है। इनकी बात सुनकर इसकी आंखें चमकी। वाह कितना मजा आएगा ना, शहरी भाई और एदी की शादी होगी। मामा मैं ढेर सारी शॉपिंग करूंगी और आप मुझे टोकेंगी नहीं। सिर्फ इन दोनों की ही नहीं बल्कि बाजिल का निकाह और तुम्हारी रुखसती भी साथ ही तय पाई है। इन्होंने इसके सर पर बम गिराया था। व्हाट? वो बेअख्तियार उठ खड़ी हुई। मामा अभी तो मेरा एक सेमेस्टर रहता है, आप लोग ऐसे कैसे कर सकते हो? मैं कहाँ भागी जा रही हूँ? तो रुखसती के बाद पढ़ लेना, कौन सा कोई मना कर रहा है? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं करनी अभी कोई रुखसती। आप जाकर मना कर दें। दिमाग ठीक है तुम्हारा? बड़ों का फैसला है ये। और खबरदार जो कोई उल्टी हरकत की तो हर बात में लाड अच्छा नहीं होता। अब की बार इन्होंने सख्ती से कहा तो वो कुछ सोचकर खामोश हो गई। ठीक है जैसे आपकी मर्जी। इसके इतनी आसानी से मान जाने पर इन्हें हैरानी हुई। अमसाल इन्हें वहीं छोड़कर सीधी हाजरा शाह के कमरे में गई। आदिल पहले से ही इनके पास बैठा था। दादू ये क्या चल रहा है घर में? मुझे पता था तुम जरूर आओगी। दादू इतनी भी क्या जल्दी है? अब बाकियों की रुखसती कर दें, मेरी स्टडी के कुछ माह रहते हैं। अमसाल झुंझुलाई। पुत्र मैं अपनी जिंदगी में तुम सबको अपने घरों में खुश देखना चाहती हूँ। इस बुढ़िया की इतनी सी बात नहीं मान सकती। क्या है यार, पहले दादा जान ने इमोशनल ब्लैकमेल करके निकाह करवा दिया और अब आप भी वही कर रही हैं। अमसाल ने मुंह बसोरा। तुम तो मेरी अच्छी बेटी हो ना? हाजरा बेगम ने इसे पुचकारा। अच्छा ठीक है, मगर बाकी सबके साथ मेरी डेट नहीं रखें। या पहले रख लें या फिर बाद में। 8-10 का गैप रख लें। मुझे शहरी भाई और एदी की शादी एंजॉय करनी है। मगर पुत्र कोई अगर मगर नहीं, आप मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकती। बस मैंने कह दिया है। आप 8 दिन बाद की डेट रख लें वरना मैं नहीं करनी। अच्छा चल ठीक है, तुम जैसा कहो। हरगिज नहीं दादू, आप पहले हमारी डेट रखें। इसका कोई भरोसा नहीं, कल को कोई नई बात इसके दिमाग में समा जाए और ये फिर मुकर जाए। कब से खामोश बैठा आदिल बोल उठा। बिल्कुल भी नहीं दादू, आप बात की रखें, नहीं पहले की। आदिल ने इसे घूरा। बात की, पहले की। हजरत शाह कभी अपने पोते को देखती तो कभी पोती को। तुम दोनों फैसला करके बता देना, हम इसी हिसाब से रख लेंगे। हजरत शाह ने तंग आकर कहा तो वो दोनों खामोश हो गए। इसकी बात मान रही है ना? तो मेरी भी माने, आप बस पहले की रखें। आदिल ने बात खत्म की। है तो वो ठीक रहा है। चलो ठीक है, 15 दिन की सब रखी है तो 8 दिन पहले की तुम्हारी रख देते हैं। मैं सबको बुलाकर कह देती हूँ। दादू बस मैंने कह दिया है तो कह दिया, अब कोई बहस नहीं होगी। तुम लोग बैठो, मैं वजू कर लूं। वो उठकर वॉशरूम में चली गई। मुझे ये 15 दिन भी बहुत लग रहे थे। थैंक्स मेरा इंतजार कम कराने के लिए। आदिल की बात पर उसने इसे घूरा। देख लूंगी तुम्हें तो। जाते जाते उसने धमकी दी। श्योर हनी, मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम बस मुझे ही देखती रहो। आदिल ने मुस्कुराते हुए इसके चेहरे पर आई लट खींची। वो पैर पटकती बाहर निकल गई।
سب کی شادیوں کی ڈیٹ رکھی جا چکی تھی، امسال کی فرمائش پر اس کی رخصتی پہلے رکھی تھی۔ سارا بیگم نے شور ڈالا کہ سب لوگ اپنے کام کاج والے ہیں، کوئی اتنا فری ہے جو روز روز شادیوں کا پھیلاوا سنبھالے گا؟ تو سب نے مل کر طے کیا کہ ان کے رخصتی کے 2 دن بعد شہریار، عدید، امان، دریاب اور سادم کے ساتھ ساتھ فرحاد اور رامین کی تاریخ رکھ لی جائے۔ پہلے تو فرحاد نے صاف منع کر دیا کہ وہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا، جس پر سادم نے اسے سمجھایا کہ جو وہ چاہتا ہے وہ اب ہو نہیں سکتا، اس لیے چپ چاپ بڑوں کی بات مان لے۔ تو اس نے شرط رکھی کہ اسے شادی کے بعد رامین کو لے کر باہر شفٹ ہونے دیا جائے، تو راشد شاہ کو ماننا ہی پڑا۔ دونوں حویلیوں میں زور و شور سے تیاریاں چل رہی تھیں۔ شہریار اور عدید نے سائرہ بیگم سے واضح کہا تھا، امسال کی شاپنگ میں کوئی بھی کمی نہیں ہونی چاہیے، جو وہ کہے گی، جیسا کہے گی وہ ویسا ہی کریں گے۔ ہال بکنگ کی باری آئی تو امسال نے نیا شوشہ چھوڑا کہ اسے اپنے شہر والے گھر سے رخصت ہونا ہے، تو راسم شاہ اور شہریار کی حامی بھرنے پر سائرہ بیگم سوائے سر پیٹنے کے اور کیا کر سکتی تھی۔ بادل امسال کے کمرے میں آیا تو وہ آنکھیں بند کیے، کانوں میں ہینڈز فری لگائے کاؤچ پر لیٹی ہوئی تھی۔ وہ جو اسے بلانے آیا تھا، اس کو یوں بے خبر دیکھ کر باسل نے ہاتھ میں موجود شاپر اس پر الٹ دیا۔ امسال نے اپنے اوپر کچھ گرتا محسوس کر کے پٹ سے آنکھیں کھولیں۔ اپنے اوپر چھپکلیوں کا ڈھیر دیکھ کر اس کے حلق سے فلک شگاف چیخ بلند ہوئی تھی۔ عادل جو پولیس اسٹیشن جانے کے لیے ریڈی ہو رہا تھا، اس کی چیخ سن کر جلدی سے امسال کے کمرے میں آ گیا، جہاں وہ بیڈ پر چڑھے آنکھیں بند کیے مسلسل چیخ رہی تھی اور ساتھ میں بار بار اپنے کپڑے جھاڑ رہی تھی۔ سامنے کھڑا بازل کہکے لگا رہا تھا، کیا ہوا امسال، کیوں چیخ رہی ہو؟ عادل کی آواز سن کر امسال نے آنکھیں کھولیں اور بھاگ کر اس کے پاس پہنچی۔ یہ یہ دیکھو کتنی کتنی چھپکلیاں ہیں اس نے مجھ پر پھینکی ہیں، آدھی کتنی ڈھیر ساری ہیں۔ امسال نے اٹکتے ہوئے بات مکمل کی۔ کاؤچ پر چھپکلیوں کا ڈھیر دیکھ کر اس نے گہری سانس لی۔ ریلیکس امسال، دیکھو پلاسٹک کی ہیں، یہ دیکھو۔ اس نے ایک اٹھا کر اس کے سامنے کی تو اس کا اٹکا ہوا سانس بحال ہوا۔ ریلیکس، کچھ نہیں ہوا۔ عادل نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے اس کا سر تھپکا۔ کیا چیز ہو یار تم لوگ، کم از کم ایک دوسرے کو تو بخش دیا کرو۔ عادل کے گھونے پر بازل نے دانت دکھائے۔ امسال جوتا اٹھائے اس کو مارنے کے لیے بڑھی تو وہ چھپک سے باہر نکل گیا۔ دفع کرو اسے، آؤ تم یہاں بیٹھو۔ اس نے اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے پانی کا گلاس اسے تھمایا۔ ویسے مجھے یقین نہیں ہو رہا امسال شاہ چھپکلیوں سے ڈر گئی۔ عادل نے اس کا دھیان بٹانا چاہا۔ میں آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی اور اس نے اچانک سے اتنی زیادہ پھینکی تو میں ڈر گئی تھی۔ امسال نے منہ بسورا۔ اسے چھوڑوں گی تو میں بھی نہیں۔ اس کے دانت کچکرانے پر عادل نے سر جھٹکا۔ بی بی جی، یہ برف کیا کرنی ہے آپ نے؟ برف سے کیا کیا جاتا ہے؟ امسال نے الٹا سائز سے سوال کیا۔ پانی ٹھنڈا کرتے ہیں، ملازمہ نے جھٹ سے جواب دیا۔ تو میں بھی وہی کر رہی ہوں۔ پر بی بی اتنی سردی میں پانی کیوں ٹھنڈا کرنا ہے اور یہ اتنا زیادہ کیا کرنا ہے؟ ملازمہ نے اسے بالٹی بھر پانی میں برف نکال نکال کر ڈالتے دیکھ کر حیرانی سے پوچھا۔ کسی سے بدلہ لینا ہے، تم بس دیکھتی جاؤ۔ اس کی بات ملازمہ نے بے اختیار جھنجھوڑی لی۔ امسال نے برف اس کے اچھے سے مکس کی، پانی نیچ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ اس نے بالٹی اٹھائی اور ہال میں بیٹھے بازل کے سر پر جا کر الٹ دی۔ دسمبر کے مہینے، ٹھنڈا ٹھار پانی۔ بازل کے تو 14 طبق روشن ہو گئے تھے، مگر ساتھ بیٹھا ضریاب بھی مکمل بھیگ چکا تھا۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ بیوقوف عورت، اتنا ٹھنڈا پانی کون پھینکتا ہے اور اتنی زیادہ چھپکلیاں کون پھینکتا ہے؟ امسال نے جواباً گورا۔ ہاں تو پانی تو نہیں پھینکا تھا نا؟ یلے کیا بدتمیزی ہے یہ، وہ بیمار پڑ جائیں گا۔ سائرہ بیگم نے اسے گھرکا۔ ماما اس نے پہلے مجھ پر ڈھیر ساری چھپکلیاں پھینک کر ڈرایا تھا۔ امسال نے منہ بگاڑا۔ تم باز نہیں آؤ گے نا؟ شہریار نے بازل کو آنکھیں دکھائی۔ امسال ایک ہی چھلانگ میں شہریار تک پہنچی تھی۔ بھائی، اس نے مجھے بہت ڈرایا ہے، مجھے لگا تھا مجھے ہارٹ اٹیک آ جانا ہے۔ امسال نے آنکھیں پھیلا کر اسے شکایت لگائی۔
لانچ میں زریاب کی چھینکیں اور باسل کے دانت بجنا شروع ہو گئے تھے۔ بھائی یہ بازی پر تو پانی میں نے پھینکا ہے مگر زریاب بھائی کیوں اتنا بھیگے ہوئے ہیں؟ آپ کیا سوئمنگ کر کے آئے ہیں؟ امثال نے معصومیت سے پوچھا۔ بیٹا وہ بھی تمہاری ہی شکار بنا ہے، شہریار نے ہنستے ہوئے کہا۔ چلو بازی جا کے چینج کر کے آؤ، اور زریاب بیٹا تم بھی چینج کرو، میں قہوہ بنا کر لاتی ہوں تم لوگوں کے لیے۔ سائرہ بیگم نے ان کو کمروں میں بھیجا اور خود کچن میں چلی گئی۔ بازی میں ان سب کو بالکنی کے نیچے اکٹھا کروں گی، تم ساری کی ساری ان پر الٹ دینا۔ امثال بازل کو آخری ہدایات دیتی لان میں بیٹھی شاپنگ کی لسٹ بناتی ثانیہ لوگوں کی طرف بڑھی، بالکنی کے نیچے جا کر زور سے گری اور ہائے ہائے شروع کر دی۔ آواز اتنی ہی رکھی کہ صرف ان تک ہی پہنچ سکے۔ وہ سب کی سب بے اختیار اٹھ کر اس کی طرف دوڑیں۔ جیسے ہی وہ سب آئین بالکنی کے نیچے پہنچی، بازل نے چھپکلیوں کا باؤل الٹا۔ اپنے اوپر دھڑا دھڑ گرتی چھپکلیاں دیکھ کر سب کی چیخیں بلند ہوئی تھیں، اور بالکنی سے نیچے جھانکتے بازل اور ان سے اٹھ کر کچھ دور جا کر کھڑی امثال کے کہہ گئے۔ ان کو یوں ہنستا دیکھ کر رامین نے آگے بڑھ کر دیکھا۔ یہ تو نخلی ہیں۔ رامین کی بات سن کر سب دھیمی پڑی۔ دونوں کے کہکے انہیں ان کی شرارت سمجھانے کو کافی تھے۔ شامین پکڑو اسے، آج یہ نہیں بچے گی۔ ثانیہ امثال کی طرف بڑھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ آگے آگے تھیں اور وہ چاروں اس کے پیچھے۔ آشی آپو بچائے نا، وہاں کیوں کھڑی ہیں؟ یہ چڑیلیں آپ کی نند مار دیں گی۔ امثال نے عائشہ کو وہیں کھڑے دیکھ کر آواز لگائی۔ اس کا دھیان کیونکہ عائشہ کی طرف تھا، اس لیے وہ راستے میں پڑا پتھر نہ دیکھ سکی اور نیچے جا گری۔ ان چاروں نے اسے جا لیا۔ اب امثال کی چیخیں تھیں اور ان کے کہکے۔ اچانک امثال نے زوردار چیخ ماری تو وہ جلدی سے پیچھے ہٹی۔ تمہیں شرم تو نہیں آتی ہمیں یوں ڈراتے ہوئے؟ شامین نے اس کے بال کھینچے۔ مجھے کیا پتا تھا تم لوگ اتنے چھوٹے دل کے ہو؟ امثال نے منہ بگاڑا۔ ان کی حالت دیکھتے ہوئے اس نے کہکہ لگایا۔ وہ سب کھڑی ہو کر اسے گھورنے لگیں تو امثال کی ہنسی تھمی۔ کیا ہے بھائی، یوں آنکھیں نکال کر کیوں ڈرا رہی ہو مجھے غریب کو؟ امثال نے بیچارہ سا منہ بنایا۔ تم کہاں سے غریب ہو؟ پوری کی پوری چڑیل ہو۔ رامین نے اسے گھورا۔ چڑیل نہیں، فتنہ کہو، فتنہ۔ عادل لالا بھی یہی کہتے ہیں۔ ذرا کے کہنے پر اس کا منہ کھلا۔ شرم کرو، بھابھی ہوں تمہاری، کہیں ایسا نہ ہو میں روایتی بھابھی بن کر تمہارا جینا حرام کر دوں۔ وہ تو تم نہ بھی بنو تب بھی کر دو گی۔ بلکہ کیا ہوا ہے؟ ثانیہ نے دانت کچکچائے۔ نہیں تو نہ صحیح، ایک تو میں نے تم لوگوں کو انٹرٹین کرنے کی کوشش کی، اوپر سے باتیں سنائی جا رہی ہو۔ امثال نے وہاں سے کھسکنا چاہا۔ رکو، شامین کی سنجیدہ آواز پر وہ رک کر پلٹی تو ان سب کو سنجیدگی سے کھڑا خود کو دیکھتا پایا۔ سوری یار، بس مذاق کیا تھا۔ اسے لگا کہ شاید وہ مائنڈ کر گئی ہیں مگر ان کی پوزیشن کو کوئی فرق نہیں آیا۔ سوری نا، امثال نے کان پکڑے۔ اچانک ان سب کا کہکا بلند ہوا تھا۔ کیا ہے بھائی، ڈرا ہی دیا تھا مجھے۔ امثال نے دھپ سے نیچے بیٹھی۔ اور وہ جو ہمیں ڈرایا تھا وہ؟ ثانیہ کی بات پر اسے پھر سے ان کی حالت یاد آئی تھی اور اس کی ہنسی چھوٹی۔ اب کی بار ان سب کی ہنسی بھی شامل ہو گئی تھی۔ کیا ہوا عائشہ، یہ آوازیں کیسی ہیں؟ رامل نے باہر آتے پوچھا۔ کچھ نہیں، پہلے ایک جھلی تھی اب چار اور شامل ہو گئیں۔ عائشہ نے ان پانچوں کی طرف اشارہ کیا تو وہ مسکراتے ہوئے واپس پلٹ گئی۔